औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल आफ़ियत के साथ होंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने शैतान और उसकी ज़ुर्रियत के हवाले से कुछ बात की थी, तो आज इस वीडियो के अंदर भी इंतहाई अहम मौजू के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे। और आज का मौजू जो है ना वो हमारा सूरतुल आराफ के अंदर से जो है ना वो शैतान और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के दरमियान जो मामलात पेश आए उनके ऊपर हम बात करेंगे कि शैतान कैसे जन्नत में गया और हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे वरगलाया और जन्नत से निकलवा दिया और अपनी अज़ली दुश्मनी का इजहार किया, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि ए आदम, बेशक शैतान जो है वो तेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। और इसने अल्लाह की बारगाह में ये चैलेंज भी किया था कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़रूर वरगलाऊँगा, मैं ज़रूर इनको जन्नत से निकलवा के रहूँगा। इसकी वजह से मुझे मलून करार दिया गया है, मेरे ऊपर लानत भेजी गई है, मुझे अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया है, धुतकार दिया गया है, मेरे पास कोई इज़्ज़त नहीं रही, कोई मर्तबा नहीं रहा, तो अब मैं इसके पल्ले भी कुछ रहने नहीं दूंगा। तो चलते हैं सूरतुल आराफ की आयत नंबर 19 से जो है ना इस वाक़े का जो है ना वो आगाज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता। और अल्लाह ने फरमाया कि आदम और ए हव्वा, यानी आदम अलैहिस्सलाम तुम भी और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा, और जन्नत के जितने फल हैं, जितनी नेमतें हैं, इसकी लज़्ज़तें हैं, इसकी खूबसूरतियाँ हैं, इसकी रंगीनियाँ हैं, उससे मज़े उड़ाओ। जन्नत के फलों से जहाँ चाहो तुम खाओ। वला तक़रबा हाज़िही शजरता, और इस दरख्त के करीब मत जाना। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम बेजा काम करने वालों में से हो जाओगे। फ़वस्वसा लहुमुश शैतान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब जन्नत में चले गए, जन्नत की नेमतें खाने लगे, वहाँ मज़े से रहने लगे, तो शैतान को ये बात गवारा ना हुई कि आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जन्नत में रहें और मुझे निकाल दिया गया है। तो ये बहुत परेशान था इस हवाले से और इसको गवारा भी नहीं था, चूँकि पहले तो इसने तकब्बर किया, गुरूर किया, इसके अंदर जहाँ गुरूर और तकब्बर था, हसद की आग भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो ये बहुत बड़ा हासदी था। तो हसद करना जो है ना ये भी शैतान का ही काम है, हसद भी किसी से नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा इसको दिन ब दिन जो है ना वो तकलीफ़ होती रही। जैसे वहाँ पे दिन और रात का शुमार तो नहीं था, बल्कि दुनिया के हिसाब से जो ही वक्त गुजरता गया, इसको बड़ी परेशानी हुई कि हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहें और मैं जन्नत से बाहर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं भी इनको भी जो है ना यहाँ पे निकलवा के ही वो सांस लूँगा। तो क्या हुआ, इसने फिर जो है ना इरादा किया कि किसी तरीके से जो है ना वो हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा जा सके। तो हज़रत इमाम इब्न जरीर और मोहम्मद बिन कैस रहमुल्लाह, ये दोनों जो है ना वो फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जो है ना वो शैतान कैसे पहुंचा, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम तक कैसे रसाई हुई। तो ये वाक़या आता है कि शैतान जो था, इसने सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे फरिश्तों ने इसको रोक दिया, भाई तू शैतान है और शैतान का जन्नत से क्या काम है, तुझे तो अल्लाह ने निकाल दिया, अब तू जन्नत में जा सकता नहीं है। तो फिर ये प्लानिंग करने लगा। तो ये जो प्लानिंग होती है ना, ये शैतान बड़ी ज़बरदस्त करता है और सबसे पहले ये प्लानिंग ही करते हैं। जितने भी शैतान हैं आज दुनिया में जितने लोग हैं जिन्होंने कोई इस तरह का काम करना होता है, सबसे पहले वो भी प्लानिंग करते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो शैतान ने जो मनसूबा बनाया था, उसने सांप से मिलकर ये काम किया। उससे बोला कि आप ऐसा करें, आप तो जन्नत में आते जाते हैं, कोई मसला नहीं, तो मुझे भी जो है ना वो अपने अंदर छुपा के वहाँ जन्नत में पहुँचाओ किसी तरीके, मैं बात करना चाहता हूँ वहाँ से। तो
امام ابن منظر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا، چونکہ یہ آگ سے بنا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے نا وہ آج بھی لوگوں کے اوپر یہ مسلط ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، ان کو طرح طرح سے ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے نا وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بلکہ آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان بندے کے جسم میں ایسے حرکت کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، یعنی اس کو پورا جو ہے نا وہ بندے کے اوپر تسلط حاصل ہوتا ہے۔ مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس کا کوئی قابو ہوتا، کوئی کنٹرول ہوتا نہیں ہے۔ تو سانپ کے ذریعے جو ہے نا اس کے پیٹ میں، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے منہ میں یہ داخل ہو کر جنت میں پہنچ گیا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت کی سیر کرنے گئے ہوئے تھے، اور اس نے موقع جانا کہ اب حضرت حوا اکیلی ہیں، اور ان کو اکیلا جان کے جو ہے نا وہ اس نے فوراً سے وہاں پہ پہنچا تاکہ میں ان کے اوپر جا کے حملہ کروں، ان کو ورگلاؤں، پھسلاؤں، اور کسی طریقے سے جو ہے نا ان کو جنت سے نکال دیا جائے۔ تو یوں شیطان سانپ کے منہ میں یا اس کے پیٹ میں، دو روایات آتی ہیں، داخل ہو کے جنت میں پہنچ گیا، اور حضرت حوا اور شیطان کے بیچ میں 70 کبوں کا فاصلہ تھا۔ کبا کہتے ہیں یہ ایک گنبد نما، یعنی جیسے کوئی حجرہ ہوتا ہے، اور اس کے طرح کا جو ہے نا وہ اسی طرح کا کبا نما، جیسے گنبد اس کو بولتے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ تو 70 گنبد کے اندر جو ہے نا حضرت حوا علیہ السلام جو ہے نا وہ جنت میں تشریف فرما تھیں، یعنی باپردہ تھیں، اور شیطان جب جنت میں داخل ہوا تو اس نے جا کر جو ہے نا اس کے پاس ایک کانے کی بانسری تھی، اس نے وہ بجائی جس کی آواز اتنی سریلی تھی کہ کائنات میں اتنی لذت والی، اتنی سر والی آواز پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ تو حضرت حوا کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو حضرت حوا جو ہے یہ آواز سن کر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں، یعنی وہ بے قرار اور بے چین ہو گئیں۔ اس خوشی کی جو ہے نا اس نے وہاں پہ وہ بانسری بجائی، تو محبت میں آ کے، وجد میں آ کے حضرت حوا بے قابو ہو گئیں، اور حضرت حوا نے باہر جھانک کر کہا کہ تجھے اللہ کی قسم، اس شان اور عزت اور عظمت والے خدا کی قسم، اس بانسری کو بجانا بند کر دو، اگر تو ایسے ہی بجاتا رہا تو میں ہلاک ہو جاؤں گی، تو میری جان لے لے گا، لہذا اس کو بند کر دے۔ تو شیطان نے اس کو بند کیا، اور اس کا رخ تبدیل کر کے اب اس نے پھر سے وہ بانسری دوسری مرتبہ بجائی، جس سے حزن و ملال، آہ و بکا اور رونا دھونا، نوحہ، اس طرح کی جو ہے نا وہ دردناک آواز نکالی کہ حضرت حوا جو ہیں وہ غم میں مبتلا ہو گئیں، آہ و بکا کرنے لگیں، رونے لگیں، اور اس درد میں مبتلا ہو گئیں کہ پھر اس سے کہنے لگیں بھئی یہ جو تو بانسری بجا رہا ہے، یہ جو تو سیٹی بجا رہا ہے، جو سر ساز بجا رہا ہے، اس کو بند کر دو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گی۔ تو اس نے بند کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس نے حضرت حوا سے گفتگو کی اور کہنے لگا بھئی میں نے جو ہے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں جنت میں ٹھہرایا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت سے نکال دینا ہے، لہٰذا اس کا حل جو ہے نا وہ میں تمہیں ایک سلوشن بتانے آیا ہوں، تاکہ جنت میں جو ہے نا وہ مجھے تمہاری جو ہے نا وہ بڑی فکر رہ گئی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت سے کبھی بھی نہ نکلیں اور ہمیشہ یہیں پہ رہیں، لہذا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو کوئی اچھی نصیحت کر سکوں، اچھا مشورہ دے سکوں۔ تو یہ آتا بڑی خیر خواہی کے ساتھ ہی ہے، جس کے پاس بھی آتا ہے لیکن جو ہے نا وہ تباہی اور بربادی کا سامان دے کر واپس چلا جاتا ہے۔ تو شیطان کسی رنگ میں بھی ہو، پہلے تو یہ دیکھو اس کی چال کہ یہ جنت میں کیسے پہنچا، آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی قرآن کا جو ہے نا کچھ متن ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا یہ ساری بات کر کے حضرت حوا سے واپس لوٹ آیا، اور اس سے کہا کہ دیکھو میں اس درخت کا جو ہے نا جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے پھل کھاتا ہوں تمہارے سامنے، مجھے کچھ بھی نہیں ہونا، بلکہ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تم بھی کھا لیتے ہو یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اس لیے اللہ نے تمہیں یہاں سے منع کر دیا ہے، تو تم مر جاؤ گے اگر اس درخت سے نہیں کھایا، اور تمہاری یہ عیش و عشرت، یہ جنت کی رنگینیاں، یہ جنت کی بہاریں، یہ سب کچھ لٹ جائے گا، لہذا تمہیں جنت سے بھی نکال دیا جائے گا، تو فٹافٹ کرو اس درخت کا پھل کھا لو۔
تو یہ ساری باتیں کہہ کے جو ہے نا یہ واپس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب واپسی پہ آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ایک ہمارا خیر خواہ یہاں پہ آیا تھا، اس نے یہ بات مجھ سے کہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے فرمایا کہ وہ ابلیس ہی ہوگا۔ تو کہنے لگی نہیں، وہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس نے تو اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس درخت سے کھاؤ گے تو تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حقائق کو یوں بیان کیا ہے، فوسوس لہم الشیطان، پس وسوسہ ڈالا دونوں کے لیے شیطان نے، لیبدی لہما ما اوری عنہما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہوں سے، وقالا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم اگر اس درخت سے کچھ کھا لو گے، الا ان تکونا ملکین، یہ کہ یا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، اس لیے اللہ نے تمہیں منع کیا ہوا ہے درخت کھانے سے، لہذا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ وقاسمہما، اور دونوں کے سامنے جو ہے نا وہ اس نے قسم اٹھائی، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کبھی تم جنت سے نکلو، میرا تو یہی پروگرام ہے، بلکہ مجھے بڑی پریشانی تھی کہ کہیں آپ جنت سے نکل نہ جائیں، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ فٹافٹ جو ہے نا اس درخت کا پھل کھاؤ تاکہ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ تو یہ قسمیں اٹھانے لگا، فدلہما بغرور، تو ان دونوں کے لیے اس نے دھوکے کا سامان پیدا کر دیا، یعنی شیطان نے حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تو دھوکہ دینا بھی شیطان کا کام ہے، حسد کرنا بھی شیطان کا کام ہے، غرور اور تکبر کرنا بھی شیطان کا کام ہے۔ جب کوئی مرتبہ اور مقام ملے اس کو برداشت نہ کرنا، یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ یہ دنیا میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطانوں کی صفت لے کر پھرتے رہتے ہیں، تو اس لیے جب کوئی مرتبہ اور مقام کسی کو ملے تو شیطان والا کام نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کی آگ میں جلنا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہو کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ چلو بھائی ہم چلتے ہیں وہاں پہ، دیکھتے ہیں اس کو کھاتے ہیں، جو یہ بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہی ہوگی، تو حضرت حوا جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ لے کے وہاں پہ درخت کے پاس چلی گئیں، اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اس کا پھل توڑنے میں پہل کی۔ جو ہی اس درخت کا پھل توڑا تو اس کے اندر سے خون نکلا اور خون جاری ہو گیا، تو حضرت حوا نے توڑا، خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ تو جب یہ کھلایا، فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے اس شجر کے پھل سے چکھا، اس کے درخت کے سے پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئی دونوں کی شرمگاہیں، یعنی وہ جو پردہ تھا اللہ کی رحمت کا، اللہ کے نور کا، وہ اتر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو نور کا پردہ اور نور کا لباس عطا فرمایا تھا۔ جب ان سے یہ لغزش سرزد ہوئی تو ان سے یہ نور کا لباس واپس لے لیا گیا، ان سے اتار لیا گیا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اس کے بعد وہ جنت کے پتے جو ہے نا ایک درخت کے، وہ غالباً زیتون کا درخت تھا نا، انجیر کا درخت تھا، انجیر کے درخت کے پتے جو ہیں وہ اپنے جسم کے اوپر چپکانے لگے تاکہ اپنی شرمگاہوں کے اوپر جو ہے نا وہ پردہ کر سکیں۔ لہٰذا شیطان تو اپنی دشمنی کر کے چلا گیا۔ اللہ کی مشیت بھی یہی تھی کہ زمین کے اندر جو ہے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا، اور اچانک سے اس لیے نہ بھیجا تاکہ شیطان کی جو دشمنی ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا جائے کہ شیطان جنت میں بھی حملہ کر سکتا ہے، شیطان کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کعبے میں بیٹھے ہیں، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی زمانے میں کسی پیغمبر کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے، اس کا جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پھسلانے میں بہت اہم کردار تھا، تو دشمنی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں آدم کا بھی دشمن ہوں اور اولاد آدم کا بھی دشمن ہوں۔ تو اس میں ایک تو ہمارے لیے جو ہے نا یہ درس بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کے بڑی ساری جو ہے نا وہ خرافات ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب یہ درختوں کے پتے چپکانے شروع کر دیے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ کی ذات مخاطب ہوئی اور فرمایا الم انہاکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، میں نے یہ تمہیں پہلے بتایا تھا، پھر تم شیطان کے ورگلانے میں آ گئے۔ تو یوں جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا اور پوچھا کہ آدم، جب میں نے منع کیا تھا تو پھر اس کا پھل کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو حوا نے کہا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی باتوں میں آ گئے، تو حضرت حوا سے پوچھا بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت حوا نے کہا مجھے سانپ نے کہا، اور سانپ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے حضرت حوا کو کیوں کہا؟ اس نے کہا مجھے ابلیس نے کہا، اور ابلیس سے پوچھا تو ابلیس نے کہا چونکہ یہ میرا دشمن ہے، میرا سارا مرتبہ مقام جو تو نے مجھے دیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارا کھو گیا ہے، لہٰذا میں نے تو اپنی دشمنی لی ہے اسے، جب تو نے منع کیا تھا تو میں نے اس کو پھسلایا ورگلایا اور میں نے اس حد تک پہنچا دیا، اب کام تمام ہو چکا ہے، اب مزید جنت میں یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حضرت حوا سے کہا کہ جیسے تو نے اس درخت سے پھل توڑا اور اس سے خون جاری کیا، لہٰذا تیری اولاد اور تیری بیٹیاں قیامت تک جو ہے ہر ماہ ان سے خون جاری ہوگا، یعنی جو حیض کا خون عورتوں کو آج کل فی زمانہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ اگر حضرت حوا علیہ السلام، روایات میں آتا ہے کہ وہ اس درخت کا پھل نہ توڑتی تو کسی عورت کے ساتھ یہ حیض و نفاس کا سلسلہ بھی نہ ہوتا، عورتیں پاکیزہ رہتیں۔ اس لیے اس وجہ سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورت جو ہے وہ عبادت میں بھی مرد سے ناقص ہے، کیونکہ یہ اپنے کچھ ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی جبکہ مرد پڑھ سکتے ہیں، مرد نماز ادا کرتے ہیں اور عبادت میں ان سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ نہیں کہ عورت کی فضیلت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بڑی فضیلت دی ہے، لیکن عبادت میں بھی ناقص ہے اور اس کے علاوہ بھی ناقص ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی جو دل کے قریب ہے، چھوٹی پسلی، اس سے پیدا کی گئی ہے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا ایک حصہ ہی تھا، مگر جو اللہ کی مشیت تھی اس کے مطابق ہوا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سانپ جو تھا یہ آتا ہے کہ اونٹ کی طرح تھا، جیسے اونٹ ہوتا ہے نا اس کی طرح 4 ٹانگیں تھیں اس کی پہلے، تو اللہ نے کہا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اور اس کے بعد کہا کہ تو اب جو ہے نا وہ اپنے منہ کے بل گھسیٹتا پھرے گا، رینگتا پھرے گا زمین کے اوپر، اور تجھے کبھی پاؤں نہیں دیے جائیں گے، ایسے ہی چلتا جائے گا، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے اولاد آدم جہاں کہیں بھی تجھے دیکھیں گے تیرا سر کچل دیں گے اور تجھے چھوڑیں گے نہیں، اور زمین میں اتار کر بولا کہ جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تم ایک دوسرے کے خیر خواہ کبھی بھی ہو سکتے نہیں ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان کو، تینوں کو وہاں پہ جمع کیا اور زمین پہ اتار دیا گیا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ آتا ہے کہ سری لنکا کے پہاڑوں کے اوپر جو ہے نا مالدیپ یا سری لنکا کے پہاڑوں کے اوپر اتارے گئے، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ شہر میں اتارا گیا، تو بہت عرصے کے بعد دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، جہاں آج حاجی حضرات جا کر جو ہے نا وہ خطبہ سنتے ہیں اور وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ٹھہرنا رکنا یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے اس یادگار کو مناتے ہیں جو ان کی بڑی مدت کے بعد دوبارہ زمین کے اوپر ملاقات ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس پشیمانی میں، اس شرمندگی کی وجہ سے 350 سال تک روتے رہے
اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا شرمندگی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین میں رہنے لگے، اور وہ زمانہ اور آج کا زمانہ یہ دنیا میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا ایک دن اس دنیا کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ جیسے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور جنت سے نکلوا دیا، آج کئی طریقوں سے، کئی رنگوں میں اور مختلف روپ دھار کر شیطان جو ہے نا وہ معاشرے میں دن تناتا پھرتا ہے۔ کہیں اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، کہیں کفر کا لبادہ ہے، کہیں شرک کا لبادہ ہے، کہیں اندر سے ہی منافقت جو ہے نا اس کا لبادہ اوڑھ کر آج بھی یہ اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور ان کی پوری جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ ہمیں شیطان کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کے طور طریقوں کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح بندے کے اوپر جو ہے نا یہ وار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ بندے کے سامنے سے بھی وار کرتا ہے، پیچھے سے بھی وار کرتا ہے، دائیں سے بھی وار کرتا ہے، بائیں سے بھی، یعنی چاروں طرف سے شیطان نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے نا اس کے کرم سے ہی ہماری حفاظت ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ 360 جوڑ ہیں انسانی جسم کے، تو ہر جوڑ کے اوپر اللہ نے ایک فرشتہ جو ہے نا وہ محافظ بٹھایا ہوا ہے۔ اگر وہ فرشتے بندے کے محافظ نہ ہوں تو یہ شیطان بندے کے جوڑ ہی اکھاڑ کے جو ہے نا وہ پھینک دے، بندے کو ویسے ہی جو ہے نا وہ ختم کر دے۔ اور اگر یہ فرشتے اس کی حفاظت نہ کریں تو شیطان جو ہے نا یہ لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں اور کہیں دور ویرانی کے اندر جو ہے نا وہ ان کو پھینک آئیں، ان کو مار ڈالیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسان کی حفاظت کیے بہت سارے فرشتے جو ہے نا وہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو بندے کی بھی اور بندے کے سامان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان آیات کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ بیان کیا کہ شیطان کیسے وہاں پہ پہنچا، کیسے یہ قسمیں کھاتا ہے، اور یہ قسمیں کھانا یہ بھی شیطان کا ہی کام ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ آج کل بھی لوگوں کو بڑی عادت ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، تو یہ قسمیں اٹھانا جو ہے نا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، عام معاملات میں یہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ اور یہ دوسروں کو جو دھوکہ دینا ہے، پھسلانا ہے، ورگلانا ہے اور لوٹ مار کرنی ہے، تو یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں، غرور اور دھوکے کی بات کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب تم زمین پہ چلے جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہو جائیں گے، اور آج وہی زمین کے اوپر ہو رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اوپر ایک محدود مدت تک رہنا ہوگا، اور کچھ تمہیں سامان دے دیا جائے گا زندگی جینے کا، تمہیں کچھ زندگی دی جائے گی۔ آج دنیا میں ہم ہیں تو ہم ایک لمیٹڈ ہیں، ہماری ایک معین مدت مقرر ہے۔ اگر کسی کو 50 60 70 80 100 سال جتنے بھی دیے ہیں اللہ نے، اس سے آگے ایک لمحہ بھی ہم جا سکتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں وہاں پہ محدود رہنے کے لیے جو ہے نا وہ عمر دوں گا، ایک ٹائم دیا جائے گا، اس کے اندر تمہیں کچھ کھانے پینے کا سامان دیا جائے گا، دنیا کی کچھ چیزیں دی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا جب تمہاری وہ ایج مکمل ہو جائے گی، وہ پیریڈ مکمل ہو جائے گا، تو تمہیں میں واپس بلا لوں گا، تمہیں زمین میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہا، تمہیں جو ہے نا میں نے زمین سے زندہ کیا ہے، فیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور تمہیں میں پھر سے زمین سے نکال لوں گا۔ تو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا کہ زمین سے مردوں کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے زندہ کیا جائے گا، کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ تھا کچھ واقعہ کہ شیطان کس طرح جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہوا، کس طرح حضرت حوا کے پاس آیا حضرت آدم کی غیر موجودگی میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نوٹ کرنے والی ہیں، دیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے چنگل سے محفوظ فرمائے، اس کے تمام خرافات سے، اس کے تمام حربوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔
چونکہ یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس نے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ جدائی اور لڑائی لگوا دی، بلکہ بہت ساری دشمنی ڈال دی، اور ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ بہرحال جو اللہ کی مشیت تھی، تو ہر زمانے میں کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو ان کو جو ہے نا وہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے لگے، وہاں پہ بھی اس نے اپنا حملہ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بہت سارے موقعوں پہ نبیوں کے پاس آتا رہا۔ تو بہرحال یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم اگر شامل حال ہو تو پھر شیطان ہمارا کوئی نقصان کر سکتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تھے کچھ واقعات کہ جو شیطان جو تھا وہ جنت میں کیسے پہنچا، اور اس نے کیسے جو ہے نا وہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلوا دیا، اور کیسے جو لباس اللہ نے تقوی کا لباس، اپنی رحمت اور نور کا لباس عطا فرمایا تھا، کیسے اتروا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ ناخن ہوتے ہیں نا، یہ ناخن ہماری انگلیوں کے اوپر ہیں، اس طرح کا لباس پورے جسم کے اوپر تھا، اور جیسے کسی پرندے کے پر ہوتے ہیں ویسے پورا جسم اس کے اندر جو ہے نا وہ پردے میں تھا، ڈھکا ہوا تھا، ڈھانپا گیا تھا، اور اس درخت کے کھانے سے وہ لباس بھی واپس اتار لیا گیا۔ یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کے اوپر ناخن ہیں، یہ اس لباس جو جنت میں عطا کیا گیا تھا اس کی نشانی آج بھی ہمارے ہاتھوں پہ اور پاؤں کے اوپر باقی ہے۔ یہی لباس تھا جو اللہ نے یہ پورے جسم کے اوپر تھا۔ یہ ناخن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح کا لباس تھا، تو یہ نشانی باقی ہے، اور یہ ناخن بھی اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ ہم اس سے بہت سارے فائدے اور بہت سارے کام لے سکیں۔ تو اگر یہ ناخن نہ ہوں تو ہمارے ہاتھ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ناخن کی وجہ سے ہاتھ مضبوط ہیں، گرفت کرتے ہیں، کسی چیز کو پکڑتے ہیں، اور بہت ساری اس کی ضروریات جو ہے نا وہ اس سے پوری کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ اس کی ایک نشانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے تمام حربوں سے جو ہے نا محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اور آپ جو ہیں وہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی جو ہے نا انفارمیشن لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔